अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आसानियाँ बाँट रहे होंगे। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में रवादारी और बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। टॉलरेंस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 16 नवंबर है आज। और इसका जो असल मकसद है वो न सिर्फ आप इंडिविजुअली आपकी शख्सियत के अंदर बल्कि पूरे मुआशरे के अंदर रवादारी और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना है। अच्छा, अब 2 यहाँ पे लफ्ज़ हैं, एक बर्दाश्त है, टेम्परामेंट, जो कि इंटरनली आपके अंदर के जो बिलीफ सिस्टम है, आपका माइंडसेट है, उसको आपने इस तरीके से डेवलप करना है, अपने फ़िल्टर्स ऐसे डेवलप करने हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको चैलेंज लगे या आपको प्रॉब्लम्स आए, तो वो जो चीज़ है अपनी ज़ात के अंदर इस तरीके से डेवलप करना कि उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे आ जाएँ। आपकी ज़ात के लिए आप बेसुकूनी ना आए आपकी ज़ात के अंदर, तो आपको सुकून ही सुकून नज़र आए। एक तो ये है। दूसरा रवादारी। रवादारी का मतलब ये होता है कि आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, लेकिन और किसी भी अक़ीदे से है, किसी भी फ़ेथ से है, तो आप अपने फ़ेथ पे रहते हुए दूसरों के अक़ीदे, उनके ईमान, उनका जो मज़हब है, उनको बर्दाश्त करना और साथ एज़ अ सोसाइटी मेंबर साथ लेके चलना। तो ये रवादारी होता है, यानी उनके भी जो बिलीफ सिस्टम है उनको मानना, क्योंकि आपका एक बिलीफ सिस्टम है तो ज़ाहिर है उनका भी होगा। तो उनका बिलीफ सिस्टम है, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनको साथ लेके चलते हैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो रवादारी जो है वो सोसाइटी के अंदर उतनी ही ज़रूरी है जितनी आप मुआशी इस्तेहकाम अपनी सोसाइटी में लेके आते हैं, या ये उतनी ही ज़रूरी है जितनी आप अपनी ज़ात की डेवलपमेंट यानी सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने ये इस दिन को सेलिब्रेट करने का जो है वो प्लान किया। और ये 1996 16 नवंबर, जब यूनाइटेड नेशन ने इसकी जनरल असेंबली ने इसकी मंजूरी दी कि ये दिन जो है एक साइकोलॉजिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि इसको मनाना बड़ा ज़रूरी है, जिससे ना सिर्फ माशरे के अंदर रवादारी और बर्दाश्त डेवलप होगा, बल्कि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो हैं वो आपकी शख्सियत में भी आएंगे। यानी आपकी जो कल्चर है, आपकी सकाफ़त जो है, इसके अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, वो भी आप एक्सेप्ट करें। फिर नस्ली और समाजी जो है, इसकी जो तनव्वुर है, एवोल्यूशन, उसको भी आप जो है, वो बर्दाश्त करते हैं। और फिर इसके अलावा जो नज़रियाती मुताबिकत है, जो भी आपका नज़रिया है, उसके मुताबिक आप दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं। यानी अगर आप दुनिया में थोड़ी एक छोटी-सी तायराना नज़र डालें, बर्ड्स आई व्यू, तो उससे आपको पता चलता है कि जेनोसाइड एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है हिस्ट्री के अंदर। तो नस्ली ताज्जुब ये हमेशा से ही माशरों के अंदर ये एक जड़ों को दीमक की तरह वो खोखला कर देता है। तो माशरा जो है उसकी बुनियादें हिल जाती हैं। तो जेनोसाइड या नस्ली ताज्जुब जो है ये माशरे का हिस्सा नहीं होना चाहिए। किसी भी जगह पे है, इसकी तो पूरी-पूरी कैंपेन चलती रही है। तो इसको जो है हमेशा से ख़त्म किया जाए। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन ने इसको 16 नवंबर 1996 को 96 को जो है उन्होंने ये पूरी दुनिया में इसकी एक तो अहमियत उजागर करने के लिए बड़ी-बड़ी तकरीबात होती हैं जी इस इश्यू पे, इस टॉपिक पे, ताकि दुनिया में पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए ना कि एक्सक्यूज़ मी, कि जेनोसाइड है क्या? टेम्परामेंट है क्या? टेम्परामेंट की आपकी शख्सियत के लिए या आपके मुआशरे के लिए ज़रूरत कितनी है? क्या ये पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या अपने आप को डेवलप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसके फ़ायदे जो हैं आपकी ज़ात को और मुआशरे को, ये क्या हैं? तो ये बहुत ही इस एंगल से इसको इसको एक्सेप्ट करना कि अगला बंदा जो है, उसकी एक बिलीफ सिस्टम है, उसका एक ये दीन है, उसका एक मज़हब है। तो मेरा ये अक़ीदा है, उसका ये अक़ीदा है, ख़्वाह वो सियासी अक़ीदा हो, ख़्वाह वो रिलीजियस कोई अक़ीदा है आपका, बिलीफ सिस्टम है, या फिर इसके अलावा ट्रेडिशनल भी बिलीफ सिस्टम होते हैं। आपकी फैमिली के बिलीफ सिस्टम होते हैं, आपके ख़ानदान के बिलीफ सिस्टम होते हैं, इवन कि आपका ताल्लुक किसी सिटी के साथ है या किसी विलेज के साथ है, तो उसके अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं।
تو کچھ مطلب ایک نیشنل کریکٹر جیسے ہوتا ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ بڑی بریو ہے، ایک قوم جو ہے اتنی بریو نہیں ہے، وہ پیسو ہے. تو یہ بھی کنٹرڈکشن. یہ بلیف سسٹم ہوتے رہتے ہیں، یہ بہت سے بلیف بنتے ہیں، بگڑ ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. یہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ایک بنیاد ہے. تو اس کی آپ دیکھ لیں، آپ معاشرے کے اندر ہیں، یہاں پہ آپ بازار میں جاتے ہیں تو ہر بندہ بازار میں شاپنگ کرنے آتا ہے. کچھ شاپنگ کرنے نہیں آتے، کچھ ویسے ہی گھومنے پھرنے آتے ہیں. تو آپ کو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سوسائٹی کے اندر ٹیمپرامنٹ کی کیا لمٹ ہے. تو ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ان میں ہے یا نہیں ہے، تو پھر لڑائی کس حد تک ہوتی ہے. اگر کوئی ہو تو پھر دوسرے جو لوگ ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں لڑائی کروانے والے، کچھ لڑائی چھڑوانے والے ہوتے ہیں. تو کیا وہ بحثیت مجموعی خاموش ہے، صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، یا پھر اس کو اپنا خود بڑھ کے کردار بھی ادا کر رہے ہیں کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے یار، آپ خاموش ہو جائیں، چھوڑ دیں اس سارے معاملات کو. تو رواداری جو ہے یہ نہ صرف یہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس کے نفرت بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ برداشت کرنا جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. عقیدوں کو برداشت کرنا رواداری کی بنیاد ہے. اس کے علاوہ جو آم، ہم نے دیکھا، اور ایکسپرٹ بھی اس بارے میں کہتے ہیں، بڑی بڑی ریسرچز اس معاملے پہ ہوئی ہیں کہ 90% جو معاشرے کے اندر مسائل ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، جو پرابلمز آتی ہیں، ان کی سب کی وجہ جو ہے وہ آپ کا یہی ایک جذبہ ہے. 90% جو پرابلمز ہیں یہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی برداشت نہ کرنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ زیادہ تر کمیونیکیشن گیپ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ایوری پرابلم ان دس ورلڈ از کمیونیکیشن پرابلم. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی، اب وہ تو 90% تو میں نے کہا ہمارے معاشرے کے اندر برداشت کا ایشو ہے، لیکن کچھ لوگ معاشرے کے اندر وہ ایسے ہیں جو کہ برداشت کرتے ہیں. ان کے اندر ان کی جو ان کو فگر آؤٹ جن کو کیا گیا وہ 10% ہے. لیکن جو کمیونیکیشن کے ایشوز ہیں معاشرے کے اندر یہ سب سے زیادہ ہے. اور جتنے بھی پرابلمس ہیں اس دنیا کے اندر، ایوری پرابلم وہ سارے کے سارے جو ہے نا کمیونیکیشن پرابلم ہے. تو کمیونیکیشن کا مطلب صرف لفظ بولنا اور سننا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خیر سننا بہت بڑا ایک لسننگ جو ہے کمیونیکیشن میں بہت بڑی اس کی اہمیت ہے. اس کے علاوہ آپ کے فیشل ایکسپریشنس ہیں، وہ آپ کس طرح گیسچرز دیتے ہیں، آئی کے ساتھ گیسچرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہاتھ ہینڈ موومنٹس ہوتی ہیں، وہ آپ تو دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر بہت ساری چیزیں کمیونیکیشن میں آ جاتی ہیں. مطلب ایون کہ یو کین ناٹ کمیونیکیٹ. آپ اگر چاہیں بغیر خاموش بھی ہیں یا بالکل سلیپنگ ہیں تو پھر بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی اینگل سے. اگر آپ سوئے بھی ہیں تو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو کمیونیکیشن از ایکچولی جو زیادہ ہے وہ آپ کی نان وربل کمیونیکیشن ہے. وربل کمیونیکیشن تو وہ ہے تھوڑی سی جو آپ لفظ بولتے ہیں اگلا بندہ سن لیتا ہے. نان وربل کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ ایکچولی صحیح کمیونیکیشن ہوتی ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی بات ہو کیا رہی ہے. یعنی جو لفظ ہیں ان کے پیچھے نیت کیا ہے وہ آپ کی نان وربل کمیونیکیشن سے سمجھ آ جاتی ہے. اور اچھے بڑے کورسز بھی ہیں. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ جو ہے اس کے ذریعے آپ یہ اگلے بندے میں یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایشوز بیسیکلی کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس چینل سے آ رہا ہے. تو وہ اس کے کورسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی کسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ NLP جو ہے اس میں کون کون سی ایسے چیزیں ہیں، ٹاپکس ہیں جن کو ڈسکس کیا جائے تو آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وربل اور نان وربل دونوں، یہ آپ اس میں ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں. یہ جو ہے انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، بلکہ ایک سیریز آف ویڈیوز بھی شروع کریں گے جس میں ہم NLP کے بارے میں، یہ ہوتی کیا ہے، یہ انسان کا انٹرنل سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، اور پری سپوزیشنز کیا ہیں، انٹرنل ٹاک کیا ہے. آپ اپنی جو فلٹرز ہوتے ہیں ایک بات سننے میں، جو بات کانوں میں جاتی ہے اس کے اندر آپ کے فلٹر جاتے ہیں، پھر آپ کے دماغ میں جو پہنچ کے پھر ذہن میں جاتی ہے، مائنڈ کے اندر، تو پھر آپ اس کو ایکٹ اس پہ کرتے ہیں. تو یہ سارے جو فلٹرز ہیں یہ ہوتے کیا ہیں، اور یہ بلیف سسٹمز کیا ہوتے ہیں، پھر اسی ان چیزوں کو کس طریقے سے دور کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ
آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی بندہ جو ہے کمیونیکیشن کسی سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ ہوگا کہ میں یہ لینگویج پیٹرنس یوز کروں. تو پیٹرنس کیا ہوتے ہیں؟ لینگویج پیٹرنس میں قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ ان میں جو ایک پری سپوزیشنس کتنی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ایک پری سپوزیشن ہے، اس کو کہتے ہیں کہ میپ از ناٹ دا ٹیریٹری. میپ جو ہے وہ کوئی ٹیریٹری نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے. اس کا مثال یہ کہ جو چیز ہم کو نظر آ رہی ہے، اس کا جو جسٹ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں صرف سمجھنے کے لیے آتا ہے، لیکن جو علاقہ ہے وہ علاقہ ہوتا ہے. اب ہم گوگل میپ کھولتے ہیں، اس میں ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میپ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری دنیا میں ہم پہنچ گئے، ہم نے جمپ مارا تو اس کے اندر پہنچ گئے، ایسا بالکل نہیں ہے. تو میپ از ناٹ دا ٹیریٹری. اس سے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کے صرف سطحی چیزیں دیکھتے ہیں. ان ڈیپتھ اسی وقت ہوگا جب ہم پریکٹیکلی اس میں جائیں گے. جیسے تیرنے کی مثال ہے، آپ جتنا مرضی کتابیں پڑھ لیں تو تیرنے کے لیے آپ کو پانی میں اترنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں. تو یہی جو ہے یہ ایک پری سپوزیشن ہے جس کی جو مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو بہت ساری ہیں. یہ ٹوٹل 13-15 ہے جو کہ این ایل پی کے اندر ہے. اس کے بعد آپ اپنی پری سپوزیشنز جو ہیں وہ خود بناتے ہیں، یعنی یو کین کریٹ یور اسٹف. اچھا، اس کے اندر معاشرے کے جو معاشرے میں انتشار ہے، بدعنوانی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سوشل ایکسپلائٹیشن ہے، معاشرتی استحصال اس میں آ جاتا ہے، اور لاقانونیت ہے. سب سے بڑی وجہ اس کی جو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر برداشت نہیں، عدم برداشت معاشرے کے اندر ہے. اور جس کی بعد پھر عدم برداشت جو یعنی جس کے اندر یہ چیز ہوگی اس میں بے چینی نظر آئے گی. آپ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ جائیں، گھر سے باہر نکلیں تو کہیں نہ کہیں بازاروں میں، مارکیٹ میں، سڑکوں میں بے چینی نظر آئے گی آپ کو. اور پھر اس کے بعد جلد بازی نظر آئے گی. ہر بندہ جلدی میں ہوگا، حالانکہ کام کوئی نہیں ہوتا، لیکن کہے گا یار مجھے جلدی ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی. وہ جلد بازی، بے چینی، اس میں ہر دوسرا بندہ جو ہے ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے. جیلسی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اینوی، جیلسی. یہ جو ایک دوسرے سے جیلس کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی معاشرے کے اندر جو برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر ایک اور بڑی سائیکولوجیکل یہ چیزیں ہیں، احساس کمتری، کمپلیکس. انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے معاشرے میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا، پھر اسی کا یہ ایک ریلیٹڈ چیز ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ہے، وہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے. احساس برتری یا احساس کوہتری بھی اس کو کہتے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، یعنی نارمل سے بہت اوپر احساس برتری، سپیریورٹی، اور نارمل سے کم، یعنی اپنے آپ کو سمجھنا کہ یار میں تو بالکل کچھ نہیں، مجھ سے سارے بہتر ہیں. تو وہ ایک آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے جو آپ کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے، یعنی آپ کا کانفیڈنس لیول تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزیں، خواہ وہ کمپلیکس ہے انفیریورٹی یا سپیریورٹی، دونوں معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی. پھر ایک بیماریاں جو شروع ہوئی ہیں، آپ کو پتا، ذہنی دباؤ، سٹریس، یہ جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا. سٹریس جو ہے وہ پھر ڈپریشن میں بدل جاتا ہے، انگزائٹی ہو جاتی ہے، اور یہی جو انگزائٹی بعد میں آخر میں ڈپریشن میں چینج ہو جاتی ہے. تو یہی جو وجوہات ہیں معاشرے کے اندر، عدم برداشت نہیں ہوگی تو یہ معاشرے کے اندر سٹریس بھی آئے گا، ٹینشن آئے گی، انگزائٹی آئے گی، اور پھر یہ بڑھتا بڑھتا جو ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور ہر بندہ ہی آپ کو ڈپریشن کا مریض نظر آتا ہے. اگر سائیکولوجیکلی چیزوں کو دیکھا جائے، آپ جائیں مختلف سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈپریشن کے کتنے مریض یہاں پہ آتے ہیں. اچھا خاصا کوئی فائنینشیل ایشو بھی نہیں ہے ان کو، اچھا خاصا کمانے والے ہوتے ہیں، آمدنی والے ہوتے ہیں، لیکن سٹریس بہت زیادہ آپ کو نظر آتا ہے. اور رواداری جو ہے یہ ہمارا جو ہے نہ صرف اخلاقی مذہبی فریضہ ہے، بلکہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا ہمارا جو لا کا پورا سسٹم ہے، اس کی ایک ضرورت بھی ہے. ہمیں اپنے اندر خواہ این ایل پی کو استعمال کر کے دور کریں، خواہ ہپنوسس کو استعمال کر کے دور کریں، یا اچھی کمیونٹی کو اڈاپٹ کر کے دور کریں، یا بینگ اے ریلیجیس پرسن، جو ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کریں، پھر آپ اپنی شخصیت کو تبدیل کریں. لیکن جو طریقہ، یا اس میں یوگا آ سکتا ہے، میڈیٹیشن آ سکتی ہے، جو چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں، ٹولز جو ہوتے ہیں، وہ میں سے جو بھی آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہے
وہ اس کو استعمال کر کے تو اپنے اندر ٹیمپرامنٹ جو ہے یہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی میسج جو ہے آج جو انٹرنیشنل ڈے آف ٹیمپرامنٹ ہے، ٹالرنس جو ہے، اس کا میسج بھی یہی ہے کہ آپ اپنے اندر جو ہے برداشت، ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ آپ معاشرے کے اندر ایک یوزفل شخصیت کے طور پہ سمجھے جائیں اور معاشرے کی بہتری ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔